السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في مقام آخر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی وہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ تمام کو 28 روزے صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس پر ہم رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے، جسے چاہتا ہے امیر، جسے چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے، جسے چاہتا ہے ہمارے علم کے مطابق لا علاج بیماری میں مبتلا کر کے صحت و تندرستی سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چھوٹی سی چھوٹی بیماری دے کر موت دے دیتا ہے۔ الغرض ہم صرف اپنی زبان سے اتنا کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص آخری نبی سید الانبیاء، سید المرسلین، امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ اور مبارکہ پر۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लामा इकबाल ने कहा था, क़ाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, क़ाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिले आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाई है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मोहतरम हजरात, आज के इस दर्स में मैं आपके सामने नौजवानों के बिगाड़ और उसके असबाब क्या हैं, इसके ताल्लुक़ से कुरान व हदीस की रोशनी में चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बात और सच बात कहने और आप तमाम को हक़ बात और सच बात सुनने, फिर उसके बाद अमल से मुताल्लिक़ जितनी भी बातें हैं, अल्लाह मुझे और आप तमाम को उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम हज़रात, उन्वान का मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ नौजवान मर्द और नौजवान औरतें शामिल हैं, ऐसा नहीं। उम्र के हर तबके के मर्द और हर तबके की औरतें शामिल हैं। मोहतरम हज़रात, दुनिया के अंदर इंसान जिन मराहिल से गुजरता है वो तकरीबन 13 मरहले हैं। 13 मरहलों से इंसान गुजरता है। सबसे पहला मरहला मिट्टी, सबकी मिट्टी के बाद माँ का पेट, जिसे रहमे मादर कहते हैं। माँ के पेट में तकरीबन 3 मरहले हैं। एक गंदा पानी, उसके बाद वही गंदा पानी खून की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर वही खून गोश्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर उसके बाद में एक वक्त आता है कि बच्चे की शक्ल इख्तियार करके दुनिया के अंदर वजूद में आ जाता है, पैदाइश जिसे हम कहते हैं। इस पैदाइश के बाद एक और मरहला आता है, उस मरहले को कहते हैं लड़कपन, बचपन। इसी तरीके से एक और मरहला आता है जिसे हम कहते हैं जवानी। उसके बाद एक और मरहला आता है जिसे हम कहते हैं अधेड़ उम्र। उसके बाद एक और मरहला आता है जिसे हम कहते हैं बुढ़ापा। फिर उसके बाद सबसे आखिर में एक और मरहला दुनियावी एतबार से आता है, उसे हम कहते हैं मौत। और ये जो मराहिल का मैंने आपके सामने जिक्र किया है, कुरान मजीद में इन सारे मराहिल का जिक्र है। सूरे हज की आयत नंबर 5 में, सूरे मोमिनून में और सूरे रूम में, इन सारी सूरतों में अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के मराहिल का जिक्र फरमाया। और मैंने इन सारे मरहलों को आपके सामने रखा है, और साथ में इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंसानी जिंदगी के तकरीबन जो 13 मराहिल हैं, उन मराहिल में जवानी का जो मरहला है, सलफ़े सालिहीन ने 15 से लेकर 40 साल की उम्र को जिक्र फरमाया है और उसे जवानी में शुमार किया है। उम्र का ये जो हिस्सा है जिसको हम जवानी कहते हैं, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजर में इसका बड़ा मुकाम है, जवानी का और नौजवान का।
چاہے مرد ہوں چاہے عورت، اس کا بہت بڑا مقام اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی بندہ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے صحت و تندرستی کی حالت میں جو عبادت کیا کرتا تھا، مقیم کی حالت میں بندہ جو عبادت اللہ کی کیا کرتا تھا، سفر کی حالت میں، بیماری کی حالت میں انسان وہ عبادت اتنی زیادہ نہیں کر سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانی کا مقام، جوانی کی عبادت، جوانی کی اللہ تبارک و تعالی کے پاس اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ بندہ صحت و عافیت کی حالت میں اللہ کی جو عبادت کرتا ہے، بیماری آنے کے بعد، بڑھاپا آنے کے بعد، ادھیڑ عمر آنے کے بعد بندہ جوانی میں جیسی عبادت کرتا تھا ویسی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی بندہ جوانی میں چاہے مرد ہو چاہے عورت اللہ کی صحیح سے عبادت کرتے ہیں، اس جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لگاتے ہیں، تو اللہ تعالی جوانی میں جتنا ثواب دیا کرتا تھا بڑھاپے کی حالت میں، اگرچہ کہ ہماری عبادتیں بیماری کی وجہ سے کم ہوتی ہیں، اللہ تعالی جوانی میں جو ثواب دیتا تھا بڑھاپے میں بھی اللہ تعالی برابر اتنا ثواب دے گا۔ تو اس سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ جوانی کی کتنی زیادہ اہمیت اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے۔ اسی لیے علامہ البانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں لگاتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے اور پورا قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ایسے نوجوان پر اللہ تعالی بڑا خوش ہوتا ہے، ایسے نوجوانوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ایسے بے شمار حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں تک بتلایا کہ جوانی کی عبادت اللہ کو اتنی پیاری ہوتی ہے، جوانی کے اندر بندہ جو اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرتا ہے وہ رابطہ اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت اللہ تعالی 7 لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان، ایسا جوان، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائے ہوں گے، ایسا نوجوان مرد، ایسی نوجوان عورت، اللہ تبارک و تعالی ان کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور مشہور حدیث آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 قیامت کے دن جب تک بندہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دیتا اس وقت تک اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ وہ 5 سوالوں میں 2 سوال اس موضوع سے ہیں، کیا؟ عن عمرہ فیما افنا، پوری عمر کو کہاں تم نے صرف کیا، کہاں خرچ کیا؟ وعن شبابہ فیما ابلہ، اور جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ اب یہاں جو 2 سوال ہے اس کے اندر عمر میں جوانی بھی آ گئی، ظاہر سی بات ہے پوری عمر میں جوانی بھی آ گئی، لیکن خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی عمر کا الگ سے سوال کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ جوانی کی جو عمر ہے اللہ اس کے بارے میں بھی خاص کر سوال کرے گا۔ تو اس سے ہم کو جوانی کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہ میں
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا ہے یہ معلوم پڑتا ہے۔ اسی لیے اب دیکھیے سلف صالحین صحابہ کرام کی جوانی دیکھیے، وہ ہمیشہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے تیسری مرتبہ مدینے کے تقریباً 70 سے زائد لوگ مکے کو آتے ہیں۔ ٹوٹل 500 تھے، اس میں سے جو مسلمان تھے 70 سے زائد تھے، آتے ہیں۔ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ 2-3 حضرت اسد بن زرارہ اور اسید بن حضیر، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ نوجوان صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم آپ سے الگ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات برابر نہیں، ایک کام کرو، جب رات میں جب سارے لوگ تمہارے ساتھ جو مدینے سے آئے ہیں وہ سارے لوگ سو جانے کے بعد کیا کرو، تم جو ہے آ کر مجھ سے بات کرو، ٹھیک ہے؟ تو تقریباً 70 سے زائد جو مسلمان تھے وہ سب جو ہے رات میں جب مدینے کے سارے لوگ جو 70 لوگوں کے ساتھ آئے تھے وہ سو جاتے ہیں، تو 70 سے زائد جو لوگ تھے وہ جو ہے دھیرے دھیرے اٹھ کر جو ہے آہستہ سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں۔ تو یہاں اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس راتوں رات آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے والے صحابہ جو تھے، اس میں سے جو آگے رہنے والے تھے وہ سب کے سب نوجوان، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو سب سے آگے تھے، پورے نوجوان صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کے بعد بات چیت، تو مدینے کے صحابہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے حالات برابر نہیں ہیں، آپ کو لوگ بہت تکلیف دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مکے کو چھوڑ کر مدینہ ہمارے پاس آئیے۔ تو اس میں سے ایک نے کہا کیا تم کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کو بلانا اور مدینے کی طرف دعوت دینا گویا کہ پورے عرب سے دشمنی مول لینے کے برابر۔ نوجوان صحابہ تھے، ان کے اندر جوانی کو اللہ کے راستے میں لٹانے کا ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا، ایک تڑپ تھی، ایک طلب تھی۔ اسی لیے وہ نوجوان صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ مدینے کو آئیے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، لیکن میرے چند شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں مکہ سے مدینہ آ جاؤں گا آپ میری ایسی حفاظت کریں گے میرے جان کی جیسا تم اپنے بچوں کی اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ان سارے لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں جیسے ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ہم ہماری اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، آپ صرف مدینے کو آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چند شرطیں رکھی اور بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مدینے کے لوگوں نے مان لیا، اور ایک صحابی اٹھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہودیوں سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں مدینے میں، اگر آپ ہمارے پاس آ گئے، آپ کے آنے کی وجہ سے تعلقات ہمارے خراب ہو جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ ہم مدینے میں آپ کا ساتھ دیں گے، یہودیوں سے ہمارا رشتہ کمزور پڑ جائے گا، اس کے بعد آپ یہاں سے مدینہ چھوڑ کر پھر دوبارہ مکہ چلے جائیں، ایسا ہوگا کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور کہا کہ میری جان تمہاری جان ہے، جو تم کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں ایسا تمہارے ساتھ کرنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی اٹھے، نوجوان صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی، ہم اتنا سب کچھ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم جو ہے سارے عرب سے دشمنی مول لینے کے لیے تیار ہیں، یہودیوں سے اپنے رشتے کو کمزور کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے بچوں کی طرح آپ کے جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا بدلہ ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اس کا بدلہ تمہیں جنت ملے گی۔ نوجوان صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، اگر ایسی بات ہے، جنت کا مسئلہ ہے، تو ہماری جوانی کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی؟ صحابہ کرام سلف صالحین وہ جوانی کو کس راستے پر لٹانے کے لیے تیار ہو گئے، جنت کی بات آ گئی، نوجوان صحابہ جنت کا سودا کرنے کے لیے اپنی ساری چیزوں کو لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ بدر کے موقع پر ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف بنا رہے تھے، جنگ کا میدان صف بنا نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں کافروں کی طرف سے ایک تیر آئی، حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ ان کے سینے پر لگی تیر، گر گئے نیچے، نوجوان صحابی نیچے گر گئے، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ ان کی امی کو معلوم پڑا، میرا بیٹا جنگ ہونے سے پہلے ہی شہید ہو گیا۔ سبحان اللہ، عورتیں ہوں تو ایسی، نوجوان عورتیں ہوں تو ایسی ہونی چاہیے۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ ابا کیا کرنا ہے، سو ایک ہی بیٹا ہتا، اللہ کو اب بھی چھونا ہتا کیا، اتنے نوجوانی میں لینے کا ابھی چند دن جانا ہتا نہیں کیا؟ ہمارے معاشرے کی عورتیں ایسی اپنی زبان سے باتیں نکالتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتی ہے، اللہ کے نبی، میرا نوجوان بیٹا حارثہ، ابھی جنگ بھی شروع نہیں ہوئی، جنگ شروع ہونے سے پہلے میرا بیٹا جو ہے شہید ہو گیا، تیر لگ گئی، اللہ کے نبی کیا میرا بیٹا شہیدوں میں شمار ہوگا کیا نہیں؟ اگر شہیدوں میں شمار ہوگا تو اس کا کیا ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو کیا ملے گا؟ کیا میرے بیٹے کو مرنے کے بعد، شہادت کے بعد اسے جنت ملے گی کیا نہیں ملے گی؟ اے اللہ کے نبی، میں بہت بے چین اور بے قرار ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے، اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو میں یہاں سے جو ہے زور زور سے رونا شروع کر دوں۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے جوانی وہ کس طرح لٹا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اماں جان، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بیٹے حارثہ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا، 8 دروازے۔ تو جوانی صحابہ کرام اور سلف صالحین، مرد اور عورتیں کس طریقے سے جو ہے لٹایا کرتے تھے اور کہاں کہاں خرچ کرتے تھے۔ اور ایک عبداللہ ذو البجادین، سبحان اللہ، نوجوان صحابی، ان کے ابا کا انتقال، چاچا ان کو پال رہے، پوس رہے، خرچہ پورا چاچا دے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی عبداللہ کو. ان کا نام پہلے کا نام عبدالعزیٰ. عبدالعزیٰ چاچا کو بولتی ہیں کہ چاچا میں تھوڑا سا میری ماں کو ملنے کے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. چاچا کو غصہ آیا. مسلمان نہیں چاچا. غصے میں کہا بھتیجے کیا تجھے معلوم ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوں؟ تو محمد سے ملنے کے لیے جانا چاہتے ہو؟ بھتیجے نے کہا ہاں چاچا میں ملنے جانا چاہتا ہوں. جو تو کپڑے پہنا ہے نا کس کے ہے وہ؟ کون دلائے کپڑے؟ کہا میں. آپ دلائے؟ چاچا آپ دلائی. تو چاچا بولتا بھتیجے اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے جانا چاہتا ہے یہ جو کپڑے پہنا ہے نا کپڑے اتار کر جانا پڑے گا. چاچا بھتیجے کو کہہ رہا. بھتیجا بول رہا چاچا مجھے صرف گھر کو جانے کے لیے مہلت دو. میں میرے گھر کو جا کر وہاں کپڑا لے کر اپنا چادر وغیرہ لے کر تمہارے کپڑے تم کو واپس کر دوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جاؤں گا. چاچا بولتا ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں لیکن ایک شرط. کیا ہے؟ دیکھو سبحان اللہ رشتہ دیکھو جی خونی رشتہ. چاچا بھتیجے کو بول رہا میری شرط یہ ہے کہ یہاں سے گھر تک میں مہلت دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ گھر تک جانے تک راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہوئے جانا. اگر یہ منظور ہے تو میں تجھے مہلت دینے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. جوانی دیکھو جی سبحان اللہ کیسے گزر رہی. جوانی کہاں کہاں گزر رہی اور کیسی حالت میں جوانی لٹا رہے ہیں صحابہ. بھتیجا کیا بولتا چچا مجھے یہ چیز برداشت نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گھر کو جانے کی بات دور ایک لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں نہیں بول سکتا. چچا کیا کرتا معلوم؟ سبحان اللہ کپڑے نکال لیتا بھتیجے کے پورے کپڑے نکال لیتا. سبحان اللہ. ویسی حالت میں ننگا بدن لے کر عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ سیدھا اپنے گھر میں جاتی. رستے میں دیکھنے والے ایسی حالت میں دیکھ کر عبداللہ کیا حالت تمہاری؟ سبحان اللہ. ان کا جواب کیا تھا معلوم؟ انا مؤمن اللہ انا مؤمن اللہ. اب میں مومن ہو گیا اب میں مومن ہو گیا اب میں مومن ہو گیا. سبحان اللہ. کیا جی جوانی کہاں گزار رہی. دیکھو کیسی جوانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ نہیں بولے. ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگی رہی ایسے نوجوان کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا بولتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا گئے سیدھا گھر کو گئے. جا کو دروازہ کھٹکھٹائے. ماں دروازہ کھولی. کھولنے کے بعد بیٹے کو ایسی حالت میں دیکھ کر بیٹا غصے میں آ گئی. ماں پوچھتی بیٹا تمہاری یہ حالت کون کرے؟ امی چاچا کرے. دیکھو حالت کیوں ایسا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملنے جاتا ہوں کہنے میں ایسا کرے. فوراً سبحان اللہ ماں بھی دروازہ بند کر لی. آج تیرے ماں کا گھر بھی تیرے لیے بند ہو گیا. بند دروازہ. سبحان اللہ. عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کیا بولتی معلوم؟ امی جان صرف میرے بدن کو چھپانے کے لیے ایک کپڑا دو دو ایک چادر کچھ نہ کچھ دو. بہت اصرار کرنے کے بعد بہت پوچھنے کے بعد ماں جو ہے گھر کے ایک کھلا کھڑکی کے سر کا ایک جگہ رہتا وہاں سے پھینک دیتی ایک چادر. عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی وہ چادر کے دو ٹکڑے کرتی. اور ذو البجادین ان کا نام تبیج پڑتا ہے. ذو البجادین کا تو دو کپڑے والے یا دو چادر والے. تو انہوں کیا کرتی ہیں وہ کپڑا اس کے دو ٹکڑے کرتی وہ چادر کے. ایک جو ہے کرتے کے طور پر استعمال کرتی ایک جو ہے ازار کے طور پر استعمال کرتی. سبحان اللہ. اسی حالت میں چلتے ہوئے پیدل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے نوجوان صحابی نکلتے رستے پہ سبحان اللہ تھکاوٹ ہوتی تو کیا کرتے
وہ جو کرتے کے لیے استعمال کرنے والا جو کپڑا رہتا وہ زمین پر بچھا دیتے, سوتے, پھر اس کو اٹھنے کے بعد اس کو جھاڑتے, پھر شرٹ میں ڈال لیتے, پھر چلے جاتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی. نوجوانوں, مرد ہوں یا کیا عورت, صحابہ کرام, ہمارے اسلاف کرام کس طریقے سے اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لٹا رہے تھے, اور آج ہماری جوانی کہاں لٹ رہی. سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہیں عبدالعزیٰ تمہارا نام نہیں, وہ اچھا نام نہیں, غلط ہے, عبداللہ آج سے تمہارا نام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ نام رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگے. ایک مرتبہ کیا ہوا, زور سے مسجد میں قرآن پڑھ رہے تھے, زور زور سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے عبداللہ کیا جی زور سے قرآن کیوں پڑھ رہے ہو, کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں زور سے قرآن پڑھنے سے منع کیا, دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی عمر آج اس عبداللہ کو کچھ نہ کہو, اس نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ لٹا کر تنہے تنہا یا عبداللہ آج ہمارے پاس آیا ہوا ہے. عمر انہیں کچھ نہ کہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش. جب ان کا انتقال ہوتا, سبحان اللہ, اجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کے لیے صحابہ ترستے تھے, معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کے لیے صحابہ تڑپتے تھے. بحرین کی ایک جماعت, صحیح حدیث, بحرین کی ایک جماعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوا, وضو کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرتے سو پانی انہوں بحرین کی جو جماعت ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں, اپنے ہاتھ میں, سبحان اللہ, اپنے ہاتھ میں لے کو چہرے پر مل لے رہے, ہاتھ میں مل لے رہے, لگا لے رہے, سبحان اللہ. اور تھوڑا پانی زمین پہ گر رہا تھا, زمین پہ, وہ زمین پہ گرا ہوا پانی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ بحرین کی جو جماعت آئی تھی وہ سب صحابہ لے کر زمین سے پانی لے کر سبحان اللہ اپنے منہ میں پی رہے ہیں. لے کو کیا عزت, سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترستے تھے, تڑپتے تھے. ایک کلمہ سننے کے لیے صحابہ ترستے تھے. جب ان کا انتقال ہوا, سبحان اللہ, کیا کہنے اس نوجوان صحابی عبداللہ ذو البجادین کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے ان کی لاش کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے, آئی اس قبر میں اتار دی صحابہ کے ساتھ. سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر وہاں ٹھہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں حضرت عبداللہ کے بارے میں. نوجوان صحابی عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا دعا کرتے ہیں, اے اللہ جب عبداللہ مسلمان ہو کر میرے پاس آئے اس وقت اے اللہ اس عبداللہ سے میں خوش تھا, راضی تھا, تو بھی راضی ہو جا. اور آج عبداللہ کا جب انتقال ہو گیا, اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں میں عبداللہ سے خوش ہوں, اے اللہ تو بھی خوش ہو جا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے وہاں, بزرگ صحابی, بزرگت تھے, انہوں بڈھے ہو گئے تھے, تب عمر زیادہ ہو گئی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش عبداللہ کی لاش کی جگہ میری لاش ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. جو دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبداللہ کے لیے دی ہے وہ دعائیں میرے لیے ہو جاتی. نوجوان صحابہ جوانی کیسے اللہ کے لیے خرچ کر رہے تھے, لٹا رہے تھے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. لیکن آج ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں, جوانی کہاں گزر رہی, وقت ہے نہیں. جوانی کہاں گزر رہی. ہمارے نوجوانوں میں آج
آج کل کے نوجوانوں میں تین بڑے بگاڑ ہیں، تین بگاڑ ہیں ہمارے مسلم معاشرے کے نوجوان، مرد ہوں یا کیا عورت۔ کیا تین بگاڑ؟ نمبر ایک، عقیدے کا بگاڑ، دوسرا منہجی بگاڑ، تیسرا اخلاقی بگاڑ، اور آخر میں انشاءاللہ اس کے اسباب کیا ہیں، بگڑنے کے اسباب کیا ہیں وہ بھی بتاتا ہوں۔ پہلا بگاڑ کیا؟ عقیدے کا بگاڑ۔ عقیدے کا بگاڑ کیا ہے صاحب؟ ہمارے نوجوانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، لڑکیوں میں کیا ہے؟ عقیدے کا بگاڑ کیا ہے؟ تو شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں۔ کتنے جنے ہیں صاحب اپنے آپ کو مسلمان گتی، اہل حدیث گتی، بیٹن دا کا بیٹے کا برتھڈے کرتی کیا نہیں صاحب؟ بھی ہمیں مسلمانوں، پکے مسلمانوں کرنے کا، دعویٰ ٹھوکنے کا حدیث میں ہے، قرآن میں ہے۔ شرک میں تو ایسے مبتلا ہو چھوڑیے، ہمیں معلوم اس نہیں پڑتا، ہمیں شرک کر رہی کو پتا بھی نہیں چلتا اس کا۔ مثال کے طور پر بیمار پڑ گئے کون تو گھر میں، بیمار پڑنے کے بعد دواخانے کو گئے، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، کم نہیں ہوا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، کم نہیں ہوا، تیسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، آرام ہوگا پورا، اللہ صحت دے دیا۔ تب ہماری زبان سے کیا الفاظ نکلتی؟ وہ دو ڈاکٹروں کے پاس دیکھا کم نہیں ہوا، ان کے پاس گئے، انہوں کم کرے، دیکھو ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر ہی آرام کرے ہمارے بچے کو، ہمارے گھر میں۔ تو بھروسہ اللہ کے بجائے ڈاکٹروں کے پاس، ڈاکٹروں کو ہوگا، ڈاکٹروں کے بارے میں ہوگا بھروسہ ہمارا، آرام کرنے والے ڈاکٹر ہی ایسا ہوگا ہمارا، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آتی، صحیح بخاری کی شاید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ میری امت میں شرک ایسے داخل ہوگا جیسے چونٹیوں کے پیروں کی چلنے کی آواز نہیں آتی۔ چونٹیوں کے پیروں کی چلنے کی آواز آتی کیا جی؟ سنے ہی کوئی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت میں شرک چونٹیوں کے پیروں کے چلنے کی آواز جیسے نہیں آتی ہے، ویسے ہی میرے امت میں شرک داخل ہوگا، لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا، ہمارے معاشرے میں شرکیات، خرافات، بدعات میں کیسے پڑی؟ اب بارش کا موسم آتا نہیں، بارش کے موسموں میں بارش کے الگ الگ نام دیے ہیں ہم لوگ، وہ اوکاڑی مڑی گتے، کون کون سے پوشا گتے، ننا پوشا، بڑا پوشا، کیا کیا کہ الگ الگ نام ہمارے معاشرے میں، قرآن و حدیث میں ہیں کیا یہ سب؟ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں یہ سب ہندوانہ رسم و رواج ہے یہ۔ لیکن آج ہمارے مسلم معاشرے کے کتنے ایسے نوجوان، کتنے ایسے مرد، کتنے ایسے خواتین، بارش آ گئی تو نام الگ، کل جو بارش ہے اوکاڑی ملی کہتے ہو، اوکاڑی بارش کہتے ہو، کون دیے کی؟ کون بھی نہیں دیے۔ تو ایسے بہت سارے رسم و رواج، شرکیات، بدعات، خرافات کے اندر ہمارے مسلم معاشرے کے نوجوان پڑے ہیں۔ اور ایک چیز ہمارے مسلم معاشرے میں عقیدے کے اعتبار سے کیا ہے گا، تو علاج کے واسطے جادوگروں کے پاس جاتی، علاج کے لیے جادوگروں کے پاس۔ یہاں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بعد راحت نہیں ہو رہی، یا کچھ جادو کا یا اثرات وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس علاج کرنے کے لیے نہ جائیں جو علاج کرتے وقت اپنی ماں کا نام پوچھتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا تہجد گزار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی بھی بڑی داڑھی رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ ماں کا نام پوچھ رہا ہے تو وہ جادوگر ہے، جادوگر ہے، جادوگر ہے، اس کے پاس علاج کرانا درست نہیں ہے۔
آج ہمارے مسلم معاشرے میں کتنے ایسے مسلم نوجوان مرد اور عورتیں ہیں، عجیب درگاہ تو چھوڑو، مندروں کو جا رہے ہیں ہمارے مسلم معاشرے کے نوجوان، مندروں کو جا کر 14,000 روپے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بگاڑ نہیں تو اور کیا جی ہے؟ ہمارے مسلم معاشرے میں عقیدے کا جو بگاڑ ہے، اس میں سے ایک بگاڑ کیا ہے بولو؟ شادی کا خط لکھتی نہیں، شادی کا خط بناتی تو اس کے اندر ایک جملہ لکھتی ہے میں، دختر نیک اختر۔ یہ جو اختر ورڈ ہے نہیں، یہ جو جملہ ہے، یہ اصل میں اختر بول کو ایک ستارہ ہے، ستارہ۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس سے فال لیتے تھے، فال پکڑتے تھے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں لاشعوری طور پر اس خطرناک جرم کے اندر ایسا پھنسے ہوئے لوگوں کو معلوم بھی نہیں، دھڑام سے لکھ چھوڑ دی شادی کارڈوں میں، دختر نیک اختر۔ یہ مسلم نوجوانوں کا عقیدے کا بگاڑ ہے۔ چند مثالیں میں آپ کو دیا۔ دوسرا منہجی بگاڑ۔ منہجی بگاڑ کا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر دوسروں کے طریقے کو اپنانا۔ مثال کے ذریعے سے میں آپ کو بتا دوں، قرآن اور حدیث کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سمجھائے ہیں ویسے سمجھنے کے بجائے اپنے حساب سے سمجھنا، یا اپنے علماء کرام سے یا اپنے خاص لوگوں سے سمجھنا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس کے بعد اللہ بولتا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اس میں اللہ کیا بول رہا؟ تم جو ہے نکاح 4 عورتوں سے کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں انصاف کا ڈر ہے تو ایک ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب یہ آیت کو ہمیں جیسا اللہ سمجھائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی جیسا صحابہ کو سمجھائے ویسے سمجھنا، یہی سمجھ، اسی کو منہج کہتے ہیں۔ اگر ہم اس منہج کو، اس طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کریں گے تو وہاں منہجی بگاڑ۔ بعض لوگ اس آیت کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ 9 شادیاں کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے پلس پلس کرتے جاتی، مثنا و ثلاث و رباع۔ مثنا بولے تو 2، ثلاث بولے تو 3، رباع بولے تو 4، 9 ہو گئے۔ بعض ہیں اللہ کے بندے تو اس کو کہتے ہیں منہجی بگاڑ۔ تو ہمارے مسلم معاشرے میں نوجوانوں میں ایسے بہت ساری چیزیں پائی جا رہی، صرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں۔ اور ایک آیت ہے قرآن کی، اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین آنے تک اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں یقین سے مراد کیا؟ الموت، موت آنے تک اللہ کی بات کرنا ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ اگر ہم کو یقین آ گیا تو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب معاف۔ اگر ہم اس آیت کو جیسا صحابہ سمجھے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ نے اللہ کے نبی کو جیسے سمجھایا ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو جیسے سمجھایا ہے، ویسی اگر ہم ویسا سمجھیں گے تو یہ صحیح منہج، اگر ویسا نہیں سمجھیں گے تو یہ منہج کا بگاڑ ہے مسلم معاشرے میں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں منہجی بگاڑ میں ایک بہت بڑا فتنہ کیا ہے معلوم؟ تکفیری فتنہ، تکفیری منہج۔ کون کافر، مشرک، بدعتی، ایسے فتوے بازی کرنا، لوگوں پر ایسے بڑے بڑے حکم لگانا، آج ہمارے مسلم معاشرے کے نوجوانوں میں یہ منہجی بگاڑ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔
अजी अवाम तो अवाम उलमा तक को नहीं छोड़ रहे, नौजवान तबका उलमा को भी नहीं छोड़ रहा। उलमा के खिलाफ अवाम में बदजन, उलमा के बारे में अवाम में गलत गलत चीजें बताई जा रही। देखो वो आलिम, अरे वो मनहज के नहीं, देखो अरे वो आलिम है सही नहीं हो ना, वो आलिम है बिदती है जी, वहां जाकर नमाज पढ़ती है। अजी उलमा के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने हमारे उलमा की कदर नहीं की वो हम में से नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, लेकिन नौजवान तबका इसको समझने के लिए तैयार नहीं। दिल में जैसे आता है वैसे जो है मनहजी बिगाड़ में हमारा नौजवान तबका जो है मुलविस है। दूसरा नौजवानों के अंदर बिगाड़, तीसरा नौजवानों के अंदर बिगाड़ क्या है? अखलाकी बिगाड़। अल्लाह की पनाह, हमारे नौजवानों में अखलाकी बिगाड़ इतना खतरनाक, इतना बेकार है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। किसी शायर ने कहा था, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। अल्लामा इकबाल ने कहा था, तकदीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन, तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन, वो काम जो इंसान का किरदार करे है। अखलाक, किरदार। आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के नौजवान मर्द, नौजवान औरतें माँ बाप की नाफरमानी हद से आगे बढ़ गए। यहाँ इतने लोग बैठे हैं ना, कुरान के ऊपर सबको यकीन है ना? यकीन है सबको? कुरान सच्ची किताब है, कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है, सबको यकीन। अल्लाह कुरान में बोलता जी क्या? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। अल्लाह बोलता तुम अपने माँ बाप को उफ तक न कहो। आज नौजवान मर्द और औरतें ऐसा कर रही क्या जी? अजी वो माँ बाप जो पेट में 9 महीने रखकर अपनी तकलीफों को बर्दाश्त करके तुमको इस दुनिया के अंदर वजूद बख्शने का एक जरिया बने, थोड़ा सा अकल क्या आ गई, थोड़ा सा ताकत और कुव्वत क्या आ गई, उन्हीं माँ बाप को घूरने लग गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, उन्हीं माँ बाप को उल्टा जवाब देने लग गए, इतनी हिम्मत, उन्हीं माँ बाप को उल्टा जवाब देने लगे और गालियां बकने लगे। ऐसी औलाद मनहूस हमारी होती जा रही। अल्लाह ने कहा माँ बाप को उफ तक ना कहो। हम इतने घटिया हैं, हमारा अखलाकी बिगाड़ इतना घटिया हो चुका है कि माँ बाप को हम केयर करने के लिए तैयार हो गए। मुझे एक वाकया याद आ रहा, दिल्ली की जामिया मस्जिद का। दिल्ली की जामिया मस्जिद के अब जो इमाम हैं वो नहीं, उससे पहले एक इमाम थे, अब उनके बेटे हैं। उनके अब्बा के जमाने में एक वाकया पेश आया था। क्या? बाप ने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया, बहुत बड़ा बनाया, बेटा बाहर चला गया, बाप का इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद बेटा दिल्ली की जामिया मस्जिद के बाहर बैठा हुआ है। इमाम साहब ने पूछा बेटे को बुलाओ, कहाँ है? बाहर गए, देखा बाहर बैठा हुआ है। कहा कि इमाम साहब बुला रहे। बेटा बोलता ना मैं नहीं आऊंगा, जाओ आप खुद पढ़ लो। बेटा, सग्गा बेटा, जिसने अपने बाप ने अपने सब कुछ कुर्बान करके बड़ा बनाया बेटे को, वो बेटा कह रहा है नहीं तुम जाके पढ़ लो। इमाम साहब को आके बोलने के बाद इमाम साहब बोलती जाओ बुलाओ, मैं बुला रहा हूं। बेटे के पास जाती, जाकर बोलती बुला रहे इमाम साहब, नमाज पढ़ने आना गए। तो बेटे का जवाब, अल्लाह ऐसी लानती औलाद
کسی کو عطا نہ کرے، ایسی بیکار اولاد اللہ کسی کو عطا نہ کرے۔ اللہ ساری اولاد کو ہدایت سے مالا مال فرمائے، ساری اولادوں کو اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بولتا معلوم بیٹا، میں جو جوتے پہنا ہوں نا وہ جوتے بہت مہنگے کے ہیں، اگر میں یہاں چھوڑ کر آؤں گا نماز پڑھنے کے لیے، میرے جوتے اگر کوئی چرا کر لے گیا تو میں کیا کروں گا؟ اسی لیے میں نہیں آ سکتا۔ نہیں آتا بیٹا وہ باپ کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم اپنی اولاد کو ایسے بنائے کہ ہمارا انتقال ہونے کے بعد ہماری اولاد ہماری جنازے کی نماز پڑھائے۔ ہمیں ایسی اولادوں کی ضرورت ہے، لیکن ایسی اولاد جو باپ کے جنازے میں شریک ہونے کی توفیق نہ ملے، ایسی اولاد کو ہم جوتیوں کے نوک پر رکھتے ہیں۔ ایسے ماں باپ کے نافرمان ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایک واقعہ، ایک باپ اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں رکھتا ہے، اور مہینے میں ایک مرتبہ جب بھی وقت ملتا آ کے مل کے جاتا تھا۔ بہت سالوں کے بعد جب اس کی ماں بیمار پڑی تو باپ نے کہا، بہت پیسے والا باپ نے کہا، امی، غیر قوم کے تھے، امی تمہاری اگر کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، میں پوری کروں گا۔ تو ماں نے کہا، بیٹا ایک کام کرو، اس پوری جگہ پر اولڈ ایج ہوم جو ہے اس میں اے سی لگا دو سب جگہ۔ بیٹے کو بڑا تعجب ہوتا، اتنے سالوں سے میں آ رہا ہوں امی کے پاس، ایک مرتبہ بھی ایسا درخواست نہیں کی، امی اچانک کیسے کیا؟ اس کو سمجھ نہیں آتا۔ ماں کے پاس آ کر پوچھتا، امی جان اتنے سالوں سے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، اتنے سال سے یہاں ہیں، ایک مرتبہ ایسا نہیں بولے، آج کیسے کیوں بول رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ماں کیا بولتی معلوم؟ بیٹا تجھے اے سی کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے، اسی لیے میں ایڈوانس میں اے سی لگانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو جی ماں کی ممتا کیسی ہوتی ہے۔ ماں اس میں دو سبق اسے دے رہی، ایک تو میرے ساتھ کتنا برا سلوک کیوں نہ کر لیکن میرے دل میں تیرے لیے محبت ہی ہے۔ دوسرا سبق ماں یہ دینا چاہ رہی ہے کہ جس طریقے سے تو نے مجھے یہاں رکھا ہے، سارے رشتہ داروں سے الگ کر کے ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرا اللہ ایسا ہی حال کرے گا، تیری اولاد بھی تجھے لا کر یہاں پٹکے گی۔ ہمارے مسلم معاشرے کے نوجوان اخلاقی اعتبار سے ماں باپ کو لے کر اتنا گئے گزرے۔ اخلاقی بگاڑ میں ایک اور چیز کیا ہے معلوم ہمارے مسلم معاشرے میں؟ نشے کی چیزوں کا استعمال کرنا۔ یہاں نشہ بولے تو شراب، ڈرگس، یہ سب نہیں، نشہ بولے تو ہر چیز کا نشہ رہتا۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں، مرد عورتاں، موبائل کا نشہ، ڈرگ کے نشے سے زیادہ سوار ہے، اب شراب کے نشے سے زیادہ سوار ہے، اسی طریقے سے گٹکا، تمباک، بیڑی وغیرہ، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر سب سے بڑا اور برا نشہ نوجوانوں کے اندر سوار ہے تو موبائل کا ہے۔ نوجوان مرد اور عورت کا، لڑکی کا موبائل لے کر کھول کر دیکھو، اس کے اندر کتنی گندی چیزیں، کتنی خراب چیزیں آپ کو ملیں گی۔ یہ ہمارا مسلم معاشرہ، خاص کر نوجوان طبقہ، جب سے موبائل آیا ہے اتنے فساد، اتنے فتنوں کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے اسی موبائل کے زہر کی وجہ سے کتنے رشتوں کو توڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ شادی سے پہلے بھی رشتے ٹوٹ چکے، نکاح کے بعد بھی کتنے ایسے رشتے جو اسی صرف موبائل کی وجہ سے ٹوٹ کر برباد ہو گئے۔
ہمارے مسلم معاشرے کے نوجوان اس نشے کے اندر بہت گہرائی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایسے بہت ساری چیزیں بتانے کے لیے، تو بہرحال یہ 3 بگاڑ ہمارے مسلم معاشرے کے نوجوانوں میں ہیں۔ ان کے وجوہات کیا ہیں؟ مختصر طور پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی وجہ غلط دوستی۔ غلط دوستی کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ ساری برائیاں آتی ہیں۔ غلط دوستی کیسے؟ دیکھیے، نوجوان مل کر رات بھر موبائل لیتے ہیں، اس کے اندر گیم وغیرہ کھیلتے ہیں گروپ کی شکل میں، پورا وقت ضائع و برباد۔ اور یاد رکھو، جو انسان موبائل کے پیچھے زیادہ پڑتا ہے، میری بات یاد رکھو، وہ انسان ماں باپ کا نافرمان بنتا ہے۔ یاد رکھو یہ بات، موبائل کے پیچھے پڑنے والا ماں باپ کا نافرمان ضرور بنے گا، اور اس کے اندر ضدی پن ضرور آئے گا۔ ہمارے مسلم معاشرے میں دیکھیے دوستی کیسی ہے ہماری۔ نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی دوستی کر رہے ہیں، یہ عام ہو چکا ہے، اب بہت عام ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالف، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جانچے پرکھے کہ دوست کیسا بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں کہتا ہے، دوست قیامت کے دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا سوائے وہ دوست جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فارسی میں ایک شعر ہے، کیا؟ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، یعنی نیک لوگوں کی دوستی انسان کو نیک بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی دوستی انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا، دوستی بری ہو گئی، دوستی بری ہو گئی، اللہ تعالی نے باپ کے سامنے بیٹے کو برباد کر دیا، پانی میں ڈبو کے رکھ دیا۔ دوستی بری ہوئی، نتیجہ برا۔ ابو طالب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری وقت میں، یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، اے میرے چچا جان، صرف کان میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں لڑ کر آپ کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ دوستی بری ہوئی تو کیا ہوتا؟ ادھر بڑے بڑے سردار، انہوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تم اپنے باپ دادا کے دین عبد المطلب کو چھوڑ کر محمد کی بات کو ماننا چاہتے ہو؟ تب دوستی کو اس نے ترجیح دی، ابو طالب نے۔ ہوا کیا؟ نتیجہ بغیر کلمے کے مر گئے، انتقال ہو گیا۔ تو دوستی کام نہیں آئی، بری دوستی ہوئی، نتیجہ برا نکلا۔ صحیح بخاری وغیرہ کا وہ واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ خدمت کرتا تھا، تو ہوا کیا؟ اس کا بیمار پڑ گیا، انتقال ہونے کا وقت قریب آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بچے کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا باپ یہودی بھی وہاں ٹھہرا تھا، وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ نے کہا، اطع ابا القاسم، محمد جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ بچہ پلا تھا، اس نے اللہ کے نبی کی بات کو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، میری وجہ سے اے اللہ تو نے ایک کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ کتنی بڑی بات! صحبت اچھی، دوستی اچھی، نتیجہ اچھا۔ صحبت بری، دوستی بری، نتیجہ برا۔ دوسرا سبب بگڑنے کا، غلط عادتیں ہمارے معاشرے میں۔ دوستی بری ہوئی تو عادتیں بھی غلط۔ گٹکا کھا رہی نوجوان زیادہ، تمباک کھا رہی، شراب پی رہی، نشے کی چیزیں،
استغفر اللہ. کھنگ کی دوا جی, نشے کے لیے کھنگ کی دوا استعمال کر رہے ہیں, کھنگ کی دوا, اور پیٹرول کے اندر کچھ آنچ وغیرہ لگا کر کیمیکل ڈال کر نشے لے رہے ہیں, نشہ. میں ادھر ادھر کی نہ بیجاپور کی بات کر رہا ہوں. نوجوان طبقہ ایسے نشے کی عادتوں میں پڑا ہوا ہے. وکس وغیرہ لے کر اس کے اندر بھی نشہ لے رہے ہیں ہمارے مسلم معاشرے کے نوجوان. دوستی غلط, عادتیں بھی غلط. دوستی اچھی, عادتیں بھی اچھی. تیسرا سبب ماں باپ کی غلط تربیت. کیسے ماں باپ کی غلط تربیت؟ آج ہمارے معاشرے میں کیا جی ہو رہا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے موبائل تھما دیتے ہیں. بچوں کام کرنا ہے, بچے کو موبائل دے دی. اجی وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی تربیت اس گھٹیا طریقے سے کر رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کا فیوچر برباد کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی زندگی کا کھلواڑ کر رہے ہیں. ایسے ماں باپ جو اپنے بچوں کو موبائل کے ذریعے سے جو ہے اپنی زندگی کو بتا رہے ہیں. اور بعض ماں باپ کیا کرتی معلوم, بیٹا جا گٹکا لے کر جائے, جا سگریٹ لے کر جا. ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو اپنے بچوں سے منگوا رہے ہیں. وہ بچہ جو تمہیں سگریٹ اور بیڑی وغیرہ لا کے دے رہا ہے, اس بچے سے تم امید یہ رکھتے ہو کہ بڑا ہونے کے بعد ہمارا فرما بردار بنے گا؟ ہو سکتا نہ, نہیں ہو سکتا. تو غلط عادت. اور آج ہمارے معاشرے میں اللہ بچائے, اللہ حفاظت فرمائے ہمارے بچوں کی. بچوں کے کتنی زیادہ شکایتیں ہمارے پاس آتی, مولانا بچہ نہیں کھا رہا ہے, مولانا بچہ ضد کر رہا ہے. اجی بچوں کے اندر ضد پن آتا ہے تو موبائل کی وجہ سے. بچے اگر کھانا نہیں کھاتے ہیں تو دکان کا جو ہم کرکرے وغیرہ جو سب چیزیں کھلاتے ہیں نا, نوٹ کر کے رکھو اس بات کو, یہ کرکرے وغیرہ کھلا کر ہم اپنے بچوں کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. اور یاد رکھو جو بچے باہر کی دکان کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں وہ بچے گھر کا کھانا نہیں کھاتے, بھول جاتے ہیں. اور کتنے ایسے بچے جو بچپن کے اندر بڑی بڑی بیماریوں کے اندر بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. وجہ کیا؟ یہ دکان کی چیزیں کھانے کی وجہ سے. ایسے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو بچے کہاں سے جی اچھے بنیں گے, ان کی جوانی کہاں سے اچھی جی بنے گی. اور سب سے آخری سبب نوجوانوں کے بگڑنے کا قرآن اور حدیث سے دوری, اسلام سے دوری. قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, دور بھاگتے ہیں قرآن و حدیث سے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرے گا. اللہ کی طرف سے کوئی مار پڑے گی, مصیبت آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, عمل سے متعلق جتنی باتیں ہیں, اللہ مجھے اور آپ تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.